नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नदीद रिज़्क़न लिल इबादि व अह्यैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। हर किस्म की हम्दो सना बुज़ुर्गी व बरतरी उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़े कुल कायनात मालिके अर्ज़ो समा है। बादहू दुरूद व सलाम नाजिल हों अमूमन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन ख़ातिमुन नबिय्यीन सय्यिदुल मुरसलीन मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग़रामी पर अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक व सल्लिम अलैहि। हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आज के इस जुमा के अंदर जिस उन्वान के तहत कुछ बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश होगी वो है अच्छे अखलाक की अहमियत और ज़रूरत। सबसे पहली बात ये है कि
اخلاق حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق سے کیا مراد ہے؟ ہم جو روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں اس کے اندر مختلف لوگوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے. ہم گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، گھر سے نکلنے کے بعد دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد جماعت کے ساتھ رہتے ہیں، بازار میں جانے کے بعد کاروباری جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں. ان سب کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کسی کے ساتھ اگر ہم لین دین کر رہے ہیں تو وہ لین دین کس طریقے پر ہونا چاہیے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چال چلن، یہ ساری چیزیں کس طرح کی ہونی چاہیے؟ اگر انہی چیزوں کو ہم قرآن و حدیث کے مطابق کر لیں تو اسی کا نام اخلاق حسنہ یا اچھے اخلاق ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ حج یا عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوں گے. جب آپ وہاں جاتے ہیں ایک چیز آپ نوٹس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر سے لوگ وہاں آتے ہیں، کسی ایک ملک سے نہیں، کسی ایک کنٹری سے نہیں، کسی ایک علاقے سے نہیں، کسی ایک قوم سے نہیں. آپ کو مختلف شکلوں کے لوگ وہاں ملیں گے. یورپ سے لوگ آپ کو ملیں گے، رشیا سے لوگ آپ کو ملیں گے، امریکہ سے لوگ آپ کو ملیں گے، افریقہ سے لوگ ملیں گے. ہر ملک سے لوگ وہاں آتے ہیں حج و عمرہ کرنے کے لیے. آپ لوگوں نے کبھی غور کیا، سوچا کہ اسلام جو ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا؟ کس طرح پہنچا ہے؟ آج تو ہم پر الزام ہے نا کہ تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلایا گیا ہے. یہ سارے وہ ملک ہیں جہاں پر کوئی مسلمان حکمران گیا ہی نہیں ہے. تاریخ میں کسی بادشاہ نے، کسی مسلمان حکمران نے ان ملکوں میں سے کسی ملک پر کبھی چڑھائی نہیں کی. پھر وہاں اسلام کیسے پہنچا؟ وہاں اسلام پہنچا مسلمانوں کے اچھے اخلاق کے ذریعے. لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ سچے، امانت دار، وعدہ نبھانے والے، اپنے ہر کام میں خلوص سے کام لینے والے لوگ ہیں، تب لوگوں کے اندر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ یہ لوگ جس دین کو، جس دھرم کو، جس مذہب کو مانتے ہیں وہ مذہب ہے کیسا. آج سب سے بڑی ہمارے اندر جو خرابی ہے، آج اگر لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، لوگ اگر آج ہم سے دور ہیں، تو اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم مسلمان اخلاق کے اندر بالکل پیچھے چلے گئے ہیں. دیکھ لیجئے، آپ خود سے سوال کیجئے کہ جب بازار کے اندر آپ کسی چیز کا لین دین کرتے ہیں، ایک غیر مسلم پر آپ کو زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، مسلمان پر نہیں ہوتا. اگر آپ کوئی چیز ادھار کسی غیر مسلم کو دے رہے ہیں تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ جلد یا بدیر مجھے واپس کر دے گا. لیکن ایک مسلمان کو اگر آپ کوئی چیز دے رہے ہیں تو 100 بار سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے اخلاق اتنے خراب کر لیے ہیں کہ غیر مسلم کیا، مسلمان بھائی بھی اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس طرح ہم اسلام کی تبلیغ کریں گے، اس طرح ہم لوگوں تک اسلام پہنچائیں گے. میرے بھائیوں، ہم اگر حقیقی مسلمان بن جائیں
جس طرح کا مسلمان اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے اخلاق وہ ہو جائیں، ہماری عادتیں اس طرح کی بن جائیں جس طرح قرآن و حدیث میں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے چال چلن سے، ہمارے حال سے، عمل سے لوگ جان جائیں گے کہ یہ جھوٹے لوگ نہیں ہیں۔ ان اخلاق کو آپ دیکھیے، جھوٹ بولنا آج ہمارے لیے ایک معمولی چیز بن، بلکہ لوگ تو کہتے بھی ہیں کہ مولانا صاحب جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تھوڑا بہت تو بولنا پڑے گا نا، ورنہ وہ چیز جو کیسے بکے گی، کاروبار کیسے ہوگا۔ ایک انسان جو مسلمان ہے وہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے حدیث سنی نا، ایک بار نہیں 1000 بار سنی ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ منافق الگ ہے، مسلمان الگ ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی یہی، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارا کوئی بھی کام، بلکہ ہماری کوئی بھی بات جھوٹ کے بغیر مکمل ہوتی ہی نہیں۔ ہر بات میں جب تک ہم تھوڑا بہت جھوٹ نہ ملا لیں، ہمارے دل کو سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ اور ہم بھول جاتے ہیں، ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ منافق جو لوگ تھے ان کا انجام اللہ رب العالمین نے کیا ذکر کیا ہے؟ فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے جو الگ الگ طبقے ہیں، دھرقے ہیں، سب سے نیچے درجے کے اندر یہی منافق لوگ ہوں گے۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ خراب تھا، ان کی خصلتیں، عادتیں بھی خراب تھیں، اور آج کا مسلمان اسی طریقے پر چلتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اس رسول اور پیغمبر کے ماننے والے، ہم آج اپنے مسلمان بھائی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان بھائی ہم پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ اور سبب یہ کہ ہم لوگ اخلاق میں بالکل گر چکے، اور کلمہ پڑھتے ہیں اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے تعلق سے دشمنوں نے بھی گواہی دی تھی، دشمنوں نے بھی گواہی۔ دوست تو گواہی دیتے ہیں، دوست تو سامنے والا انسان برا ہو تب بھی اس کو اچھا بیان کرے گا، میرا دوست ہے۔ دشمن آپ کی ایک ایک چیز پر نظر رکھتا ہے کہ مجھے کہیں سے موقع ملے میں اس کو بدنام کر دوں۔ قربان جائیے اس رسول پر جس کا صرف ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کے عمل کو نہ ہم نے پڑھا ہے نہ اس کو اپنایا ہے۔ جب صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور سامنے جو کفار موجود ہیں ان سے سوال کرتے ہیں، ایک دن کے متعلق نہیں، ایک مہینے کے متعلق نہیں، ایک سال کے متعلق نہیں، بلکہ کہتے ہیں میں نے 40 سال کی زندگی تم لوگوں کے درمیان گزاری ہے۔ آج میں اپنے آپ کو نبی کہتا ہوں، اس سے پہلے تو نہیں کہا کرتا تھا نا۔ 40 سال کا عرصہ جس میں جوانی ہے، جس جوانی میں لوگ نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں، میں 40 سال کا ایک ایک سال، ایک ایک مہینہ، ایک ایک گھنٹہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 40 سال میں تمہارے درمیان رہا ہوں، تم نے مجھے دیکھا رات میں بھی دن میں بھی، مجھے تم بتلاؤ تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا۔ 40 سال کا اپنا حساب دوسرے لوگوں سے مانگ رہے ہیں، بتلاؤ 40 سال میں تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا۔ دشمن ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، لیکن زبان سے آواز آتی ہے ما جربنا علیک الا صدقا، ان 40 سالوں میں ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 40 سال میں ایک واقعہ بھی دشمن نہ لا سکے نبی کے سامنے کہ آپ کو فلاں جگہ پر ہم نے جھوٹا پایا، نہیں۔ 40 سال کے اندر جب بھی ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کی زبان پر سچ تھا،
آپ کا عمل، آپ کا کام سچا تھا، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ ابو سفیان جو مشرکوں کا سردار تھا، جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، جنگ بدر کے علاوہ تمام جنگوں کے اندر یہی مشرکوں کا سربراہ پورے لشکر لے کر آتا تھا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ ہرقل نے جب اس کو بلایا، کہا تمہارے شہر کے اندر میں نے سنا ہے ایک آدمی آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تم اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہوگے، بتلاؤ وہ آدمی کیسا ہے۔ بہت سارے سوال کیے۔ سوال کس سے ہو رہے ہیں؟ اس شخص سے جو نبی کے خلاف جنگیں لڑ چکا ہے، آج تک وہ کافر ہے، دشمن ہے۔ بادشاہ جب اس سے سوال کرتا ہے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، کیا جس انسان کے خلاف تم لڑ رہے ہو، جس کو تم لوگوں نے مکہ سے نکال دیا ہے، جن کے تم جانی دشمن بن چکے ہو، تم مجھے سچ سچ بتلانا، اس انسان کو تم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ ابو سفیان سب سے بڑا نبی کا دشمن بھی کہتا ہے، اتنی زندگی میں ہم نے اس انسان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ وہ اخلاق تھے کہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے فوج در فوج۔ آج ہمارے وہ اخلاق ہیں کہ لوگ ہم کو دیکھتے ہیں تو ہم سے نفرت کرتے ہیں اور اسلام سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کو ماننے والے ہیں؟ ہر لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے، ہمارے معاملات خراب ہیں۔ وہ دین جو رحمت لے کر آیا کائنات کے لیے، ہم پر فرض تھا کہ یہ دین ہم ایک ایک گھر تک، ایک ایک آدمی تک، ایک ایک انسان تک پہنچاتے، لیکن ہم نے اپنی وہ حالت بنا رکھی ہے کہ لوگ ہم کو دیکھ کر اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ اس طرح اسلام کبھی آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ بدنامی کا جو کلنک ہمارے سر پر لگا ہوا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کے اندر سدھار پیدا کرنا ہوگا۔ یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کے آیت نمبر 159 میں فرمایا، نبی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے آپ پر۔ کیا رحمت ہے؟ کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، بد اخلاق ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جتنے بھی صحابہ کرام آپ کے پاس ہیں سب آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن نبی کو نہیں چھوڑا، خاندان کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، بال بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو، ملک کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے اخلاق اتنے اونچے تھے کہ وہ لوگ دور جا ہی نہیں پاتے تھے۔ اس ایسے انسان کو ہم چھوڑ کر کہاں جائیں، جن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عرش والا رب جن کے تعلق سے کہتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عظیم اخلاق والے ہیں۔ کوئی گواہی دے گا ہمارے تعلق سے، ہمارا بھائی گواہی دے گا کہ یہ اچھا انسان ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں؟ نہیں، لیکن ماننے والے رسول کو ماننے والے ہیں، پیغمبر کو ماننے والے ہیں، اخلاق میں اتنے گر چکے ہیں۔ دیکھیے امانت میں خیانت عام ہو چکی ہے۔ وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے کا ہمیں کوئی لحاظ نہیں ہوتا، بس میں کل آیا آپ کے پیسے دے دوں گا، وہ کل آیا، پرسوں آیا، سال گزر گئے، وہ انسان آج تک نظر نہیں آیا ہے اور 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ اس طرح ہم اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس انسان سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کون انسان جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے۔ دین کی طرف بلانا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص آپ کے سامنے بحث و مباحثہ کرے، آپ کو پریشان کرے، آپ کو تکلیف دے، تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ کہ دشمن کو بھی معاف کرنا، جو آپ کو تکلیف دے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو، یہ وہی کر سکتا ہے جس کا نصیب بھی اچھا ہو۔ اللہ کہتا ہے، ہم روتے ہیں ہمارا نصیب اچھا نہیں، ہماری قسمت اچھی نہیں، اللہ کہتا ہے قسمت والے ہیں وہ لوگ، نصیب والے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے فرشتے اس انسان کو بلائیں گے جس نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا ہوگا، بلا کر کہیں گے آ جاؤ وہ لوگ جن کا اللہ پر حق باقی ہے، جن کا حق اللہ پر باقی ہے، آؤ اپنا حق اللہ تعالیٰ سے لے لو۔ لوگ کہیں گے کون ایسا شخص ہے جس کا حق اللہ پر باقی ہوگا؟ فرشتے کہیں گے وہ لوگ جو دنیا میں دوسروں کو معاف کر دیا کرتے تھے، آؤ اللہ سے معافی لے لو۔ ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، معمولی معمولی چیزوں پر، معمولی معمولی جھگڑوں کو ہم سالوں تک کھینچ کر لے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ اخلاق جو ہمارے بگڑے ہیں، اس بات کو یاد رکھ لیجیے آپ لوگ، معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ تو دنیاوی فائدے ہیں کہ اگر ہمارے اخلاق سدھریں گے تو دنیا کے اندر ہم کو اور اسلام کو فائدہ ہوگا، آخرت کے اندر کیا فائدہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان العبد المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق۔ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، اعمال جو ہم کرتے ہیں وہ گنے نہیں جائیں گے ایک دو کر کے، نہیں، بلکہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، ایک ترازو ہوگا، ہو سکتا ہے کسی شخص نے 100 اعمال کیے ہوں، ایک شخص نے ایک ہی عمل کیا ہو، اس کا ایک عمل 100 اعمال پر بھاری ہوگا۔ جب ترازو لایا جائے گا، اس میں نمازیں بھی ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرے بھی ہیں، نہ جانے کتنی نیکیاں اس نے کی ہیں، لیکن میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ترازو کے اندر جو چیز سب سے زیادہ وزن والی ہوگی کون سی ہوگی؟ سوچئے کون سی ہوگی؟ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، کون سا عمل سب سے زیادہ وزن والا ہوگا کہ وہ عمل آئے گا ترازو میں، نیکیوں کا ترازو جو ہے جھک جائے گا، وزن اس کا بڑھ جائے گا۔ فرمایا انسان کے اچھے اخلاق جو ہیں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ آپ نے دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ بڑوں کی آپ نے عزت کی کہ نہیں کی؟ ماں باپ کی خدمت آپ نے کی کہ نہیں کی؟ چھوٹوں پر آپ نے شفقت کی کہ نہیں کی؟ کاروبار میں، معاملات میں، بزنس میں آپ نے سچائی کو اپنایا کہ نہیں اپنایا؟ آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ زبان سے آپ نے سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ آپ نے امانت میں خیانت تو نہیں کی؟ آپ نے وعدہ خلافی تو نہیں کی؟ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ اگر اچھے اخلاق کے ساتھ آپ آخرت کے میدان میں پہنچ گئے، سمجھ لیجئے آپ کی نیکیوں کا جو ترازو ہے بہت بھاری ہونے والا ہے، بہت بھاری ہونے والا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے حدیث سنی بھی ہوگی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول گھر آتے ہیں، خدیجہ کو کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے مجھے کیا ہو جائے گا، آج میرے ساتھ عجیب معاملہ ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں ہرگز نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ رسوا نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ کیوں؟ آج ہم کہتے ہیں نا مسلمان آج ذلت میں ہیں، مسلمان رسوائی میں ہیں، مسلمان خوار ہو رہے ہیں۔ اماں خدیجہ نے، ہماری مومنوں کی ماں، وہ کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ کس کو؟ اللہ کے رسول کو فرما رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جو اخلاق ہیں وہ کیا ہیں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، جب بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْقَلْبَ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ کسی کے بارے میں سنیں، ارے وہ جانے ہم کیا کریں ان کا،
وہ جانے ان کا کام جانے، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں، وہ جب سنتے تھے کسی کو تکلیف ہوئی ہے سب سے پہلے پہنچ جایا کرتے تھے۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلت اور عادت تھی۔ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَقْرَ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کنجوس نہیں ہیں، آپ مہمانوں کو کھلاتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، ظالم کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوتے۔ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو آپ مظلوم کی حمایت کرتے ہیں، یہ آپ کا خاصہ ہے، یہ آپ کے اخلاق ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ رسوائی سے باہر نکلیں، ہمیں بھی دنیا میں عزت حاصل ہو، ہمارا بھی نام بلند اور اونچا ہو، ہم اخلاق بنانے ہوں گے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا تھا کہ بتلائیے ہمارے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھ لو، جو قرآن میں لکھا یہ نبی کے سارے اخلاق تھے۔ پڑھیے اس قرآن کو، یہ قرآن جس چیز کو حرام کہتا ہے اس کو آج سے چھوڑ دیجئے، یہ قرآن جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کو اپنا لیجئے، آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، دین کی تبلیغ ہو جائے گی، آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، مسلمانوں کی عزت ہو جائے گی، آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، قیامت کے دن آپ کی کامیابی ہو جائے گی۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں، ہم گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں، باتیں بڑی بڑی کر لیتے ہیں لیکن جب عمل کے میدان میں آتے ہیں تو سب سے پیچھے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ غیر قومیں ہم سے ہر چیز میں آگے نکل گئی ہیں لیکن ہم مسلمان دن بدن پیچھے جا رہے ہیں، اس طرح ہم خود بھی بدنام ہیں اور اپنے دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ اپنائیے ان اخلاق کو، اچھے اخلاق کو اپنائیے، اپنی عادات کو سدھاریے، زبان پر کنٹرول کیجئے، جو اچھی چیزیں آپ کو ملیں اس کو اپنائیے، بری چیزوں سے بچیے، اسی میں خیر و بلائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بھی باتیں ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق سنی، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اخلاق کو اچھا اور بہتر بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دنیا میں عزت سے نوازے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آخرت کے میدان میں کامیاب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔